बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 6 में खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, एक मौका किसके लिए है आप तमाम नाज़रीन बखूबी जानते हैं। एक मौका उनके लिए है जो सवाल पूछने का जज्बा रखते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सवाल का सही जवाब ये है। यूँ तो अक्सर लोग सवाल करते हैं, इधर उधर भी सवाल करने चले जाते हैं, ये आज नहीं बरसों पुराना कल्चर है, लेकिन सही जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सही जगह पहुंचना भी ज़रूरी होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो चैनल विन के प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में आना चाहते हैं और सही सवाल का सही जवाब हासिल करना चाहते हैं। कई दिन से आप प्रोमो भी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में किस तरीके के सवाल होने जा रहे हैं। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, मुलाकात करते हैं। पहली बार शहर मैसूर कर्नाटका से किसी को मिला है एक मौका। वो कोई और नहीं बल्कि खुशनसीब हैं जनाब मिर्ज़ा कल्बे हुसैन साहब। तो आइए शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब बहुत अच्छा, आपकी सब दुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं आज प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में सवाल पूछने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जनाब मिर्ज़ा कल्बे हुसैन साहब, और इनके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए बहुत ही अच्छे से सवालों का जवाब देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना ज़की हसन साहब। सलाम अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम एक मौका में आए हैं। लेकिन आज कुछ ख़ास मौका है किसी के लिए, क्योंकि पहली बार शहर मैसूर से किसी को मौका मिला है। तो सबसे पहले हम इनसे मुलाकात करते हैं और कुछ बातचीत भी करते हैं। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लग रहा है। शहर मैसूर जो एक तारीख़ी शहर है, उस शहर के बारे में मालूमात मिले, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुनासिब मौका है। जी, आपसे कई सवालात इंशाल्लाह ये आज करेंगे, लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, हम भी कुछ सवाल कर लेते हैं इनसे। ज़रूर ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम एक मौका में आए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा? बिल्कुल सही, अच्छा रहा सफ़र हमारा। अच्छा रहा आपका? मैसूर से तो बेंगलुरु, खुशी थी एक? मैसूर से बेंगलुरु, बेंगलुरु से बॉम्बे आया। बॉम्बे आए तो खुशी है एक अंदर से? हाँ, बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैनल में ने सोचा क्यों नहीं आपको मौका दिया जाए। आप पहली एक ऐसी हस्ती हैं जो शहर मैसूर से आए हैं और अभी तक कोई आया नहीं है एक मौका में। तो अच्छा लग रहा है कि वहाँ के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैसूर के बारे में बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके। साजिद भाई, मैं अपने बारे में आप पूछ चुके हैं, मैसूर के सिलसिले में तो बात कर दिया मैं। बातों मतलब एक और एक बात है, मेरा हुब्बल वतन जो है बड़े नसीबपुर है, हसन ज़िला में आता है वो। वहाँ पर भी मोमिनीन तादाद में रहते हैं। वहाँ पर तकरीबन वहाँ की 200 साल से हैं, बहुत सारे इमाम बाड़े हैं और वहाँ के मौलाई मोमिनीन हैं। अब खुशी सी बात यह है कि वहाँ पर जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जय्यद आलिम हैं हमारे गांव आ चुके हैं। जैसा कि मेरा नाम कल्बे हुसैन है, मैं जब पैदा हुआ मौलाना कल्बे हुसैन साहब आए थे हमारे गांव, तो हमारे वालिद ने मेरा नाम कल्बे हुसैन ही रखा। वैसे प्रोग्राम एक मौका में जब भी कोई आता है तो एक मकसद होता है, क्योंकि ये सवालात आपको वहाँ भी जवाब आप हासिल कर सकते थे, लेकिन आप मुंबई आए, चैनल इनके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आने का क्या मकसद था? कोई ख़ास मकसद? जी, मैं जब से एक मौका देख रहा हूँ विन चैनल में, तकरीबन ये सीज़न 6 है ये जी। मैं शुरू से भी विन चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कभी भी विन चैनल के प्रोग्राम में देखता हूँ। जब मैं विन एक मौका देख रहा था तो मुझे बहुत पसंद आया, वो एक मौका का प्रोग्राम बहुत पसंद आया। दिली में मुझे तमन्ना थी कि मैं भी एक मौके में जाकर सवाल करूं। तो मैंने कोशिश की अल्लाह के भरोसे पर। मैं समझ रहा था कि ये तो बहुत बड़ा चैनल है, इंडिया से कितने लोग ऐसे लिखेंगे, मगर फिर भी मैंने कोशिश की। उस कोशिश की बिना पर जो है आज मैं विन स्टूडियो में एक मौके के ऊपर मैं बैठा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौला का भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक जुमला का एक कोशिश की है और एक बहुत बड़ी कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज आप प्रोग्राम में एक मौका में हैं, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने सवालात पूछने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में जनाब कल्बे हुसैन मिर्ज़ा साहब सवालात पूछने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं पहले जनाब से। प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल की शुरुआत जब हुई थी, पहला एपिसोड, पहला सीज़न था, उसमें आप आए थे, और आज प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल का सीज़न 6 है और दूसरा एपिसोड है।
تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک موقع کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس ایک موقع پروگرام نے مجھے کئی بار موقع دیا، جی اور یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ میں پوچھے گئے سوالات کے لیے کوشش کروں کہ ان کا اطمینان بخش جواب دوں، اور اس سلسلے میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا یہ پروگرام اور یہ انداز جی کہ ہر شخص اپنے شہر سے نکل کے آئے اور اپنے سوال کے بارے میں یہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرے کہ کس حد تک وہ مطمئن ہوا۔ جی یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ایک طرف سے جواب دیا جاتا ہے، نہیں پتہ سامنے والے کا سوال یہی تھا یا کچھ اور تھا، مطمئن ہوا نہیں ہوا۔ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، اور دوسرا بہت بڑا فائدہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ الگ الگ شہروں کے رہنے والوں کی بنا پر اس شہر کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہمیں پتہ چلتا ہے اس شہر کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ اسی لیے میں معمولاً بہت سے پروگرام نہیں دیکھ پاتا ون ٹی وی کے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام ایک موقع اس کا اپنے ہاتھ سے موقع جانے نہ دوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھوں۔ بہت عمدہ پروگرام ہے، پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور آپ نے یہ بات بہت اچھی بتائی ہے کہ پروگرام ایک موقع کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آنے والے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور سوالات جو ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے کے سوالات ان کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں جب بھی کسی کو ایک موقع دیا جاتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کے سوالات بہت ہی اچھے ہوں، بہترین ہوں، جس کی بنا پر ایک موقع انہیں دیا جائے، کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے ایک موقع حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی اجازت ہے پروگرام شروع کیا جائے؟ بسم اللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں میسور کرناٹکا کے رہنے والے جناب مرزا کلبے حسین صاحب بہترین سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں آ چکے ہیں۔ میں آپ تمام ناظرین کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کس طریقے کا وہ آج پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں سوال کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات کروں گا سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام ایک موقع۔ اچھا قبلہ، آپ کی اجازت ہو تو سوال پوچھیں؟ بسم اللہ۔ ہر کوئی دین اور دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو لوگ بیلنس نہیں کر پاتے۔ اس میں دین اور دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت پیارا اور تقریباً یہ کہا جائے کہ نئے انداز کا سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے ہم سب کو کہ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم دنیا کو چھوڑ دو اور صرف آخرت کی طرف بڑھو، یا ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہو کہ تم پوری آخرت کو ترک کر دو، صرف دنیا میں ڈوب جاؤ۔ یہ دونوں کے درمیان بیلنس کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں صاف لفظوں میں اس بات پر تاکید فرمائی ہے کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھلانا نہیں۔ یعنی دنیا میں سے جتنا تم کو لینے کا پروردگار نے اختیار دیا ہے اس کو ضرور لے لینا ہے، اور اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں یہ حکم دیا گیا کہ تم دونوں کے درمیان بیلنس رکھو۔ فرمایا روایت میں کہ لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولیس منا من ترک الآخرہ للدنیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے یا آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، دونوں کے درمیان بیلنس ضروری ہے۔ اب آپ نے جو یہ بات پوچھی ہے کہ دونوں کے بیچ بیلنس کیسے ضروری، کیسے کیا جائے، دیکھیں اگر ہم تصور کریں کہ ایک بہت بڑی ندی ہے، یا اور تھوڑا تصور کریں ایک بڑا سمندر ہے کہ جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہمیں جانا ہے، اب ہمیں اس پانی میں اترنا یا پانی میں کسی کشتی میں بیٹھنا یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس پانی کے اندر ہمیں جانا ہوگا۔ بس یہ خیال رہے کہ اس پانی سے اتنی ہی مقدار میں ہم گزریں کہ کم سے کم ہمارا بدن یا ہمارا لباس گیلا ہو،
کم سے کم اسی طرح سے یہ دنیا وہ ہے کہ جس کو ہمیں پار کر کے آخرت تک جانا ہے. تو اب اس دنیا میں اتنا ہی جائیں, اتنا ہی اندر ڈیپ میں پہنچیں کہ ہمارا بدن محفوظ بھی رہے اور ہم سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. یہ جو کشتی ہے کہ جس کشتی کے ذریعے سے آپ سمندر کو کراس کر رہے تھے, یہ دین اور دنیا کے درمیان پروردگار نے یہ کشتی تقوی کی شکل میں رکھی ہے. جزاک اللہ. اب آپ اس تقوی کو جب اختیار کریں تو اس تقوی کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے شربت آ جائے تو آپ شربت نہ پئیں, آپ کے سامنے مثال کے طور کے اوپر کافی آ جائے تو آپ کافی نہ یوز کریں, آپ کے سامنے اچھی قسم کی گاڑی آ جائے تو کہیں ہم گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. نہیں, تقوی کے معنی ہے کہ ان ساری دنیا کی فیسیلیٹیز کو, دنیا کی ساری لذتوں کو جو حلال ہیں انہیں حاصل کیا جائے, لیکن اس طرح سے انہیں اختیار کیا جائے کہ انسان اس میں ڈوبنے نہ پائے, بلکہ جب کبھی اسے موقع دیا جائے کہ تم اس دنیا سے اب نکل چلو, تمہیں آخرت کی طرف جانا ہے, ذرہ برابر بھی اسے وقت نہیں لگنا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی عرض کر دوں تاکہ اگلے سوال کی طرف آپ بڑھ سکیں. ہمارے ایک بہت مقدس اور محترم عالم دین گزرے ہیں کہ جن کی بڑی محترم کتاب بھی ہے. یہ مقدس عالم دین, ظاہر ہے کہ جب ان کی کتاب اخلاق کے میدان میں بڑی اہم کتاب تھی, جامع السعادات, ملا نراقی علیہ رحمت و رضوان, تو ان کی شہرت کافی تھی. لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ اتنی امپورٹنٹ اخلاق کی کتاب لکھنے والا انسان, پھر ان کی لائف تو بے پناہ دنیا سے بالکل الگ ایک گوشے میں زندگی گزار رہے ہوں گے. ایک ایسا انسان جو صوفی مسلک کا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا, شیدائی ہو گیا, اور ان سے ملنے کے لیے اصفہان آیا. اصفہان میں جس موقع کے اوپر اس نے پوچھا کہ بھئی ملا نراقی سے ملاقات کرنی ہے, اتنے بڑے عالم دین, کہاں ملیں گے؟ وہ یہ سمجھا تھا کسی پہاڑ میں کسی گفا کے اندر بیٹھے ہوں گے, ان سے ملنے جانا ہوگا. لوگوں نے بتایا کہ اس شہر میں جو سب سے زیادہ پاپولر شخصیت ہے وہ ملا نراقی ہیں, اور سب سے زیادہ کراؤڈ ملنے کے لیے انہی کے پاس لوگوں کا ہوتا ہے. اس کو بڑا عجیب لگا یہ کہ جو زہد کے بارے میں اپنی کتاب جامع السعادات میں اتنی اچھی تعریفیں لکھے ہیں, خود یہ زاہد نہیں ہے. پہنچا ملاقات کے لیے, دیکھا کہ پورا روم بھرا ہوا ہے لوگوں سے, لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں, سب کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی آپ سے تبرک لینے کے لیے کچھ نہ کچھ لے رہا ہے. ایک عجیب منظر ہے. اس نے یہ سوچا کہ لگتا ہے یہ لوگ لکھتے کچھ ہیں ہوتے کچھ اور ہیں, اور ریئلٹی یہ ہے کہ ان کے پاس زہد نہیں ہے, دنیا کو انہوں نے ترک نہیں کیا ہے. واپس جانے لگا. یہ عالم دین, ظاہر ہے کہ روایتوں میں جو آیا ہے کہ مومن اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے, دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کیوں واپس جا رہا ہے. بلایا, وہ آئے قریب, صوفی آیا, خیریت واپس جا رہے ہو؟ کہا میں تو آپ سے یہ سوچ کر ملنے آیا تھا کہ آپ سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی زاہد نہیں ہوگا. یہ منظر دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ لکھتے کچھ ہیں اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. مرحوم نراقی نے کہا کہ نہیں بیٹھو, ابھی میں تم سے بات کرتا ہوں. سب کو رخصت کیا دھیرے کر کے. اس کے بعد پوچھا خیریت کیا ہو گیا؟ کہا میں نے دیکھا لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ آپ کے پاس پیشانی چومنے آ رہے ہیں, ایک عجیب جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہو. آپ تو گویا ایک حاکم, ایک ایڈمنسٹریٹر اور ایک دنیا والے دکھائی دے رہے ہیں. کہا دیکھو یہ تو دنیا کا تقاضا ہے. اور جب گفتگو ہوتے پوچھا اچھا جا کہاں رہے تھے؟ کہ اب میں یہاں سے آپ کو چھوڑ کر کربلا جا رہا تھا, کہ امام حسین کے علاوہ اب کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ, وہ عالم دین کہتے ہیں اچھا کربلا جا رہے ہو؟ ملا نراقی علیہ رحمہ کہتے ہیں کربلا جا رہے ہو؟ کہاں کربلا جا رہے ہیں؟ کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. اچھا یہ سمجھا کہ جیسے لکھا کچھ ہے ہوتے کچھ ہیں, اسی طرح سے کہہ کچھ رہے ہیں ریئلٹی کچھ. کہا چلیے آپ بھی چلیے. ملا احمد نراقی جس کرسی پہ بیٹھے تھے اس کرسی پہ یہ عبا جو ہم لوگ اوپر پہنتے ہیں وہ عبا گر گئی تھی. ملا احمد نراقی اس عبا کو چھوڑ کر جو لباس پہنے تو اسی میں پہنے آگے بڑھے کہ چلو ابھی چلو. وہ یہ سمجھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں, جائیں گے دروازے تک جا کے کہیں گے ارے اب میں اپنی وائف سے بتا کے آ جاؤں, ذرا بچوں کو بتا کے آ جاؤں, ذرا راشن لے آؤں گھر رکھ دوں تب چلوں گا, یہ سب باتیں ہوں گی. دیکھا گھر سے بھی دروازہ بھی کراس ہو گیا, پھر بھی وہ نہیں رکے. یہ صوفی سمجھا کہ ابھی جب شہر کے بالکل بارڈر پہ پہنچیں گے اچھا بھائی اب خدا حافظ, میں اپنے گھر تم کربلا جاؤ. جب شہر کا بارڈر بھی کراس ہو گیا تب بھی وہ چلے آ رہے ہیں ملا نراقی.
بغیر عبا پہنے ہوئے، آج کی زبان میں کہا جائے نہ پیسہ ساتھ میں لیا، نہ راستے کے لیے کھانا ساتھ میں لیا، نہ سواری ساتھ میں، یوں ہی چلے جا رہے ہیں. جب وہ شخص پوری طرح سے یہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ واقعاً کربلا جا رہی ہے، ریئل ہے، کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے، تب اچانک اس کو یاد آیا. آپ نے دیکھا ہوگا صوفیوں کے ہاتھ میں ایک کشکول ہوتا ہے. یہ کشکول وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے بھی جاتے ہیں کشکول پڑھا دیتے ہیں، وہ جو کچھ دینا اسی میں ڈال دیتا ہے، ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں. یہ پھلوں سے بنایا جاتا ہے. اس کو یاد آیا کہ میں تو ان سے بات کرتا ہوا چلا آیا، وہ کشکول ان کی کرسی کے بغل میں ہی بھول آیا. اس نے ان سے کہا کہ سرکار ذرا سا رک جائیے، کربلا ساتھ چلیں گے، بس اتنی دیر رک جائیے کہ میں دوڑ کے جلدی سے جاؤں اور آپ کی کرسی کے بغل جو کشکول بھول آیا ہوں اس کو لے آؤں اور پھر ساتھ میں چلوں. ملا احمد نراقی نے کہا کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. تم دنیا کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ایک کشکول بھی میرے گھر میں اگر بھول گئے ہو تو اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو. اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں پورا ڈوب گیا ہوں، لیکن جب امام حسین کی زیارت کا موقع آیا تو میں نے سب چھوڑ دیا، زیارت پہ نکل پڑا. کہا زہد اسی کا نام ہے. زہد کے معنی ہے دنیا کی ساری چیزوں کے قریب جاؤ جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن ان سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ پھر جب تمہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھنا ہو تو تمہیں یہ ساری چیزیں روکنے لگ جائیں. جیسے تمہیں کشکول تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا، تم آگے نہیں بڑھ پائے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں رہنا، دنیا کی لگزریز کو یوز کرنا، دنیا کی ایک سے ایک جو جائز فیسیلیٹیز ہیں ان سب کو استعمال کرنا، یہ اسلام کی نگاہ میں منع نہیں ہے. لیکن ان سب میں اتنا ڈوب جانا کہ پھر نمازیں چھوڑنے لگ جائے، عبادتیں ترک کرنے لگ جائے، اللہ کو فراموش کر دے، اہل بیت اطہار سے دور ہو جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام اپوز کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس پروردگار نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پروردگار کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن نعمتیں دینے والے خدا کو بھی یاد رکھو. یہ اصل انسان کا دنیا اور آخرت کو بیلنس کرنے کا طریقہ ہے. نعمتیں بھی لو اور نعمتوں کو دینے والے کا شکر گزار بنتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتے رہو. جزاک اللہ مولانا، بہت بہترین انداز سے آپ نے جو ہے دین اور دنیا کے بارے میں جو بتایا، بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو تو فرمائیے، نہیں تو پھر اگلے سوال کی طرف بڑھیں. نہیں، اگلے سال کے بہت تفصیل سے بہت اچھا بتایا. بسم اللہ. دوسرا سوال میرا ہے کہ مولانا صاحب، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. یہ تینوں نفس، دیکھیے اللہ نے انسان کے وجود کے اندر تو ایک ہی نفس رکھا ہے جی، لیکن یہ نفس کے 3 مراحل ہیں، 3 درجات ہیں کہ جن تینوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جناب یوسف کے سامنے جب وہ حاکم کی زوجہ آئی ہے تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ پہلا مرحلہ ہے. ترجمہ کیا ہے کہ بے شک انسان کا نفس برائیوں کے لیے حکم دیتا ہے. یہ ہے نفس امارہ. اور برائیوں کے جو جاتا ہے وہ نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ ہے، برائیوں کی طرف لے کے جائے گا انسان کو. مثلا اگر خدا نخواستہ کسی موقع کے اوپر شراب بھی رکھی ہو اور شربت بھی رکھا ہو، نفس کہے گا نہیں تم شراب کی طرف جاؤ. مثال کے طور کے اوپر اللہ نے، پروردگار نے انسانوں کے لیے حلال اور حرام دونوں رکھا ہے، کہے گا نہیں مجھے شادی کر کے حلال کی طرف نہیں جانا ہے، حرام کی طرف جانا ہے. یہ انسان کا نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ آتا ہے نفس لوامہ، کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں اس نفس کی قسم کھا رہا ہوں جو ملامت کرنے والا ہے. ملامت کرنا کس معنی میں ہے؟ دیکھیے پروردگار نے جو انسان کو نفس دیا ہے اس کی ایک خاصیت ہے، برائی بڑی سے بڑی کرے انسان، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اندر سے اس کا نفس اس کو ٹہوکے دیتا ہے، ٹوکتا ہے، متوجہ کراتا ہے. مثلا اولاد نے اگر ماں باپ کی خدا نخواستہ توہین کی، یہ اندر سے نفس کہے گا نہیں تم نے کچھ غلط ضرور کیا ہے. راستے میں بیٹھے ہوئے فقیر کو مثال کے طور کے اوپر ستایا، اندر سے نفس کہے گا تم نے کچھ نہ کچھ غلط ضرور کیا ہے. کسی یتیم کے منہ سے کوئی نوالا چھین لیا، یہ اندر سے نفس کہے گا کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے. ضمیر، یہ اندر کا ضمیر ہے جو نفس لوامہ کہلاتا ہے.
البتہ یہ نفس لوامہ اسٹارٹنگ میں اسٹرانگ ہوتا ہے، جی دھیرے دھیرے پھر یہ ویک ہوتا جاتا ہے. جب انسان فرسٹ ٹائم وہ برائی کرتا ہے تو وہ اسٹرانگلی کہتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، لیکن جب وہی برائی بار بار کیے جائے تو اب وہ نفس بھی، اس کی آواز بھی کمزور پڑتی جاتی ہے. لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی دھیمی آواز سے یہ نفس کہتا ہے کہ تم نے برائی کی ہے کہ اصلاً انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا ہمارے وہاں دیکھیے انسان گناہوں کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں لغزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان بھٹک جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ برائیاں نہ کرو. اگر بائی دا وے خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ، تم سے کوئی برائی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اب کوشش کرو کہ اس کو ریپیٹ نہ کرو، دوبارہ تم سے وہ کام نہ ہونے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے یہ نفس لوامہ تمہارا ویک ہوتا جائے گا، پھر گویا تم اتنا ہی زیادہ اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے دور ہوتے جاؤ گے. کہ مطلب گناہوں سے دور ہوتے جائیں، گناہوں سے قریب ہوتے جاؤ گے، اپنے نیچر یعنی اپنے پروردگار سے، اپنی حقیقت سے دور ہوتے جاؤ گے. انسان کو اللہ نے پاک و صاف دنیا میں بھیجا، گناہوں سے قریب ہونا یعنی اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے دور ہوتے جانا. نفس لوامہ کا کام کیا ہے؟ انسان کو دوبارہ نیچر کی طرف لے کر آنا، اچھائیوں کی طرف لے کے آنا، اچھائیوں کی طرف متوجہ کرانا. اسی لیے آپ دیکھیے انسان اگر روڈ کے اوپر دیکھے کہ کوئی خاتون ہے کہ جو روڈ کراس نہیں کر پا رہی ہے، اس کو کراس کرا دے، روڈ لا کے ادھر اس روڈ پہ اس طرف کھڑا کر دے، اندر سے اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اندر سے اچھا لگتا ہے. یہی نفس ہے جو اس کو متوجہ کراتا ہے کہ تم نے یہ کام اچھا کیا. اور ادھر سے بھی جب یہی کوئی برائی کر جاتا ہے تو یہی نفس کہتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کام کیا. لہٰذا یہ جو نفس کی سیکنڈ اسٹیپ کی آواز ہے اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود کو نہیں دھوکہ دے سکتا. ہوتا ہے انسان مثال کے طور کے اوپر اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس نے ظلم کیا، دوسرے بھائی بہن سے کہے گا نہیں میں نے بالکل صحیح کام کیا، دوسروں سے تو کہے گا کہ میں نے صحیح کام کیا، لیکن جب اکیلے میں بیٹھا ہوگا تو اس کا نفس کہے گا نہیں تم نے صحیح کام نہیں کیا. لہٰذا یہ نفس لوامہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ انسان کے نفس کو ملتا ہے جو نفس مطمئنہ ہے، کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ فجر میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف کہ جس سے تو بھی راضی ہے اور تجھ سے پروردگار بھی راضی ہے. یہ لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو عام انسانوں کے اندر تو بڑی مشکل سے مل پاتا ہے، لیکن جن کو پروردگار نے خود سے قریب کیا ہے، جن کو پروردگار نے محترم بنایا ہے، جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ان کے اندر یہ نفس بڑے اسٹرانگ شکل میں پایا جاتا ہے. اور اسی لیے میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء جس موقع کے اوپر اپنے شجاعت کے جوہر کو دکھا رہے تھے، اس موقع پر یہی آواز آئی تھی اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جا. یہ وہ مرحلہ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں یقینی طور کے اوپر نفس مطمئنہ کا پورا درجہ تو نہیں مل سکتا، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو سرکار سید الشہداء کی غلامی کی بنا پر اس کا کوئی چھوٹا سا پارٹ ضرور ہمیں مل سکتا ہے. لہٰذا نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر نفس مطمئنہ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور وہ جو نفس امارہ تھا اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ جس میں پروردگار اپنے بندے سے راضی اور بندہ بھی پروردگار سے راضی. میں اس بات کو اور واضح کر دوں، شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی مفید ثابت ہو. دیکھیے پروردگار بندے سے کب راضی ہوتا ہے اور بندہ پروردگار سے کب راضی ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں. خدا بندے سے تب راضی ہوتا ہے جب بندہ وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر نیکیاں کرنا، غریبوں کی خدمت کرنا، اللہ کی عبادت انجام دینا، ماں باپ کا احترام کرنا، بچوں کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں. لیکن بندہ کب اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ بندہ تب اللہ سے راضی ہوتا ہے جب اللہ کے ہر فیصلے پر
اللہ کے ہر حکم پر مکمل طور پہ خوش رہے. خدا جس موقع کے اوپر آرام دیتا ہے بندہ تب بھی شکر بجا لائے. اور جب سختیوں کا دور آ جائے, دیکھیے زندگی میں دونوں چیزیں آئیں گی, مشکلات بھی آئیں گی, آرام بھی آئیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آرام کے موقع پر تو اس نے اللہ کو بھلا دیا, مشکلات میں اللہ کو پکار رہا ہے, یا آرام کے موقع پہ تو بڑا خوش ہے, مشکلات کے موقع کے اوپر بڑا شور مچا رہا ہے. راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ پروردگار جو کچھ تو نے میرے لیے طے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں. مثال کے طور کے اوپر مجھے عزت ملے تب بھی میں راضی, مجھے عزت نہ ملے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں عزت کا ہونا, محترم ہونا یہ امپورٹنٹ ہے, بندوں کی نگاہ میں عزت کا ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو راضی ہونا بندے کا اللہ سے اور اللہ کا راضی ہونا بندے سے, یہ مرحلہ ہے نفس مطمئنہ کا. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. نفس امارہ سے آپ کی گفتگو سے یہ پتا چلا کہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جب نفس امارہ میں جاتا. نفس مطمئنہ جو ہے پورا ضمیر کانشیس جو بولتے ہیں اندر, ضمیر جب تک گواہ نہیں دے گا, یہ لوامہ جو ہے ضمیر کی بات بھی ہے. یہ نفس مطمئنہ کی بات بھی بہت بہترین انداز سے آپ نے بتایا قبلہ. اس کے بیچ میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کو وہ اللہ نے انہی کے لیے قرار دیا, ان کے لیے قرار دیا ہے. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. سرکار ہم کوشش تو کر سکتے ہیں یقیناً. دیکھیے جو درجہ سرکار سید الشہداء کو پروردگار نے دیا وہ سب سے بڑا درجہ ہے. جی جیسے میں ایک ایگزامپل دوں, اچھا بقیہ کے پاس جو آئے گا وہ اس کا ایک پارٹ, ایک حصہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ سرکار سید الشہداء کو پروردگار نے شہادت دی اور دنیا میں اور بھی شہید ہوں گے, لیکن جو درجہ امام حسین کا ہے اس کا مقابلہ بقیہ کو جو شہادت ملے گی وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ بقیہ صرف شہید ہوں گے, امام حسین سید الشہداء ہیں, سارے شہداء کے سردار ہیں. تو امام حسین کا جو درجہ ہے وہ تو آخری درجہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا, جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا تیسرا سوال میرے صاحب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو عمل میں لائے. جیسا چھری چلی فوراً دمبا گیا. مگر امام حسین نے دین کے لیے اپنے خاندان کو جان کی قربانی دے دی. دونوں قربانیوں میں عظیم قربانی کون سی ہے قبلہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے انسان کو کسی بھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کے بعد یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرا امتحان بہت زیادہ میرے لیے کامیابی کا سبب بنا, بلکہ جب رزلٹ سامنے آئے تب پتا چلتا ہے کہ اس کی قربانی یا اس کا امتحان کتنا امپورٹنٹ تھا. آپ نے یہ پوچھا کہ ان دو قربانیوں میں زیادہ امپورٹنٹ کون تھی, زیادہ اہم کون تھی. یہ قربانی دیکھ کر آپ نہیں بتا پائیں گے, قربانی کا رزلٹ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کون سی قربانی عظیم تھی. وہی عظیم تھی, یعنی کس کا رزلٹ بڑا تھا. اگر جناب ابراہیم کی قربانی کے نتیجے میں آج یہ اسلام یا جناب ابراہیم کا دین باقی رہتا تو جناب ابراہیم کی قربانی زیادہ بڑی ہے. جزاک اللہ مولانا. اور اگر امام حسین کی قربانی کی بنا پر اسلام, قرآن, ایمان, خانہ کعبہ, سارے دین کی شریعت, حتیٰ انبیاء کرام کی عزتیں, حتیٰ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ, یہ سب امام حسین کی بنا پہ آج باقی ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی زیادہ بڑی تھی, اس لیے کہ اس کا رزلٹ آج تک دنیا دیکھ رہی ہے, قیامت تک رہے گا, قیامت تک باقی رہے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی ان دونوں کا مقابلہ نہیں ہے. جناب ابراہیم کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے کہ جس میں نامکمل شکل میں نتیجہ سامنے آیا. جناب امام حسین کی وہ قربانی ہے کہ جس قربانی میں پورا گھر قربان کر دیا, حتیٰ خود کو بھی قربان کر دیا دین کے لیے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا, سب کچھ آج باقی ہے. آپ جس بھی نیکی کا ذکر کریں وہ امام حسین کی بنا پر باقی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کو پروردگار نے ہمیشہ کے لیے زندگی دیتی ہے اور اس کو زیادہ عظیم قرار دیا ہے. دین الہی آج بھی باقی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ قرآن مجید بھی اٹھا کر دیکھیں, پروردگار نے جس موقع پر
جناب اسماعیل کو بچا لیا جی وہاں پہ آواز دی تھی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی کوئی ایک عظیم قربانی ہے کہ جس سے بدل دیا. ہاں 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 تو یہ قربانی نگاہ پروردگار میں عظیم قربانی نہیں ہے. عظیم قربانی وہ ہے کہ جس کے لیے اس قربانی کو چھوٹا بنایا. تو عظیم قربانی امام حسین کی ہے جو میدان کربلا میں سامنے آئی ہے. جزاک اللہ صاحب، بہترین پروردگار جواب آپ کو توفیق دے. بہت بہترین انداز سے آپ نے اس کا جواب دیا صاحب. اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، مگر ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے. ابلیس کو اللہ نے ہی اتنی طاقت دی ہے کہ نسل آدم کو بہکائیں، جہنم لے جا رہا ہے. جی جی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے مولوی صاحب؟ دیکھیے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکیاں کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جی آپ اگر کسی روڈ پر بیٹھے ہوئے فقیر کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے، جی اللہ کو یہ بھی پسند ہے، خدا اس کا بھی اجر دے گا. اب پروردگار کی نگاہ میں تو اچھائیاں کرنے والے کا اجر ضروری ہے. وہ اچھائی کرنے والا خود کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو نہ مانتا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف سرکشی کرتا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلاف اس نے گناہیں کی ہوں، مشرک کافر ملحد سب. پروردگار ان سب کو اجر عطا فرماتا ہے. شیطان نے، ابلیس جس وقت تھا اس موقع پر اللہ کی بے پناہ بندگی کی تھی. یعنی حال یہ تھا کہ اللہ کی اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جہاں پر جا کر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو اتنے سالوں کی اتنی عبادت، تو اب پروردگار کو اس موقع پر کچھ نہ کچھ تو اجر دینا ہے. اس لیے کہ اب اس کو سزا ملنی ہے میدان محشر میں. تو میدان محشر سے پہلے اس کو پروردگار نے اس کی اچھائیوں کے صلے میں یہ اس کو موقع دیا کہ تم دنیا میں اختیار رکھتے ہو، جہاں چاہو، جب چاہو، جس طرح سے چاہو، جس کے پاس چاہو تم پہنچ سکتے ہو، اور اس کے اندر وسوسہ، اس کے اندر جذبہ پیدا کر سکتے ہو کہ وہ گناہیں کر دے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ اختیار اس کے اچھے کاموں کے نتیجے میں، اس کے سجدے، اس کی عبادت، اس کی بندگی کے نتیجے میں ملا ہے. لیکن چونکہ قیامت سے پہلے اس کو اس کا اجر مکمل طور پہ مل جانا ہے، لہٰذا اب جب میدان محشر میں آئے گا تو شیطان کوئی اختیار نہیں رکھتا اولاد آدم کے اوپر، بلکہ اب اس میدان میں آنے کے بعد اس کو سزا ملے گی. اور اس میدان محشر سے پہلے پروردگار نے چونکہ اسے اختیار دیا ہے، لیکن لہٰذا جہاں چاہتا ہے، جس بندے کو بھی چاہتا ہے، یہ بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ شیطان کو یہ جو اختیار ملا ہے وہ اس کے اعمال کی جزا ہے جو اسے اس دنیا میں مل رہی ہے. جزاک اللہ صاحب، بہت مطمئن ہوا صاحب، بہت اچھا جواب تھا صاحب. صاحب میرا دوسرا سوال ہے، شکر خدا کرنا ناممکن ہے. جی، شکر خدا کرنا جو ہے ناممکن ہے، مگر قرآن میں ارشاد الہی ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والے خاص بندوں کی تعداد کم ہے. وہ کون ایسے بندے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید جب بھی، میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں، قرآن مجید جب بھی کسی قسم کے کلمات یا کسی قسم کے بیان کو پیش کرتا ہے تو اس کا ایک مصداق ہوتا ہے جو خارج میں پایا جاتا ہے. مصداق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس پر وہ آیت منطبق ہو سکے، ٹیلی کی جا سکے. جیسے مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار نے جس موقع پر یتیم، فقیر اور اسیر کو روٹیاں دیں تو قرآن مجید نے سورہ انسان کو، سورہ حل عطا کو نازل کیا. یہ مصداق اس کا مکمل مصداق ہے. یعنی اہل بیت اطہار سورہ حل عطا کی ان آیتوں کا مصداق اتم ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی صورتحال اس آیت شریفہ کی بھی ہے کہ صرف اللہ کے شکر گزار بندے اگر اس کائنات میں ہیں تو صرف رسالت مآب اور ان کے گھرانے والے، ان کے اہل بیت اطہار ہیں. کہ عالم یہ تھا کہ حضور اکرم کے بارے میں ملتا ہے، ادھر کسی نعمت کا ذکر آیا، آپ اگر گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے، اگر اونٹ پر بھی بیٹھے ہوں تو آپ وہیں پر جھک کے سجدہ بجا لاتے تھے، شکر پروردگار کرتے تھے.
ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حال تھا کہ جس موقع پر کوئی نعمت یاد آ گئی فوراً سجدہ فرماتے تھے اور اللہ کا شکر بجا لاتے تھے. تو اہل بیت اطہار تو مصداق اور مکمل مصداق ہیں اس پروردگار کی آیت کا. لیکن ہاں خدا کے اور بھی بندے ہیں جو پروردگار کے شکر گزار بندے ہیں لیکن وہ معصوم یا امام نہیں ہیں جی بلکہ انہیں پروردگار نے ان کے بعد کا درجہ دیا ہے. اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں. پروردگار عالم نے یہ بات کہی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر بجا لاتے ہیں. ہمیں بھی اگر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانا چاہیے. ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ دین محمدی میں ہوں. اگر ان کے قلب میں دین اترا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر اپنے پیغمبر کو خطاب کیا تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا. اے پیغمبر یہ عرب کے رہنے والے بدو آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں یہ ایمان نہیں اترا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن اور اسلام اور پروردگار اور رسالت میں آپ چاہتے ہیں کہ تم زبان سے نہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، قلب سے کہو، بلکہ تمہارے عمل کا ایک ایک حصہ، تمہاری انگلیاں، تمہارا ہاتھ، تمہارا سینہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہارے پیر، سب یہ گواہی دیں کہ تم مسلمان ہو. الاسلام هو التسلیم، اسلام کہتے ہیں اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا. اچھا، مثال کے طور کے اوپر آپ کسی انسان سے پوچھئے کہ مثلاً تم نے فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں تم نے اپنے گھر کی ہائٹ کیوں زیادہ رکھی؟ وہ کہے گا میرا دل چاہتا ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ تم نے اس کلر کی شرٹ کیوں پہنی؟ کہے گا میرا دل چاہتا ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ مثلاً تم پلے گراؤنڈ کیوں گئے؟ کہے گا میرا دل چاہتا ہے. جبکہ ہر شخص کو اپنے دل سے نہیں اپنے پروردگار سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیسے زندگی گزاروں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو پروڈکٹ ہیں. جی، ہم تو وہ مال ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا. ہم وہ انسان ہیں جو ہمارا خالق اللہ ہے، اس نے پیدا کیا. دیکھیے کبھی بھی پروڈکٹ نہیں بتاتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے گا. جی، جو بناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا صحیح یوز کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جی آپ ایک موبائل بھی خریدنے جائیے تو آپ کو ایک مینول کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری دی جائے گی کہ جس میں لکھا ہوگا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. کیوں؟ موبائل خود کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ کہ نہیں، پروڈکٹ نہیں بتاتا کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے گا. اس پروڈکٹ کو بنانے والی کمپنی بتائے گی کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے. انسان کو نہیں بتانا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی ناک، اپنی زبان، اپنے پیر کہاں یوز کرنے ہیں، بلکہ ان سب کو پیدا کرنے والا خالق بتائے گا کہ تمہاری آنکھ کیا چیز دیکھے، تمہارے کان کیا سنے، تمہاری زبان کیا بولے، تمہارے ہاتھ کہاں اٹھیں، تمہارے پیر تمہیں کہاں لے جائیں. یہ کون بتائے گا؟ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اصل مسلمان یہی ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل سے نہ پوچھے، اپنے اللہ سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں کبھی کوئی مسلمان پڑوسی کو نہیں ستائے گا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ظلم کرے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ وائف کے اوپر ہسبینڈ ظلم کرے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اولاد والدین کا احترام نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کام انسان اللہ سے پوچھ کر کرے گا. اللہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، کبھی برائیوں کے لیے پروردگار حکم نہیں دیتا. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان اور اسلام اترا یا نہیں اترا یہ دیکھنا ہے، اس کے عمل کے ذریعے دیکھیے. عمل ہے، عمل اچھا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا وہ عمل اچھا ہونا یعنی ایمان کا داخل ہو جانا. میں اس کو ایک مثال دے دوں. ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے صاحبزادے بھی یہ بات سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے آج یہ یوتھ کی زبان سنی ہوگی آؤٹ پٹ اور ان پٹ والی.
کمپیوٹر میں جو چیزیں ان پٹ کی شکل میں آپ دیں گے وہی آؤٹ پٹ کی شکل میں باہر آئیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیا ورڈ ہے اور پرنٹ ہو کے ان پیج آ رہا ہے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آئے گا تو وہ بھی ورڈ ہی ہوگا. ٹھیک, اب آئیے, انسان کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں وہی ہاتھ پیر کے ذریعے سے ان پٹ بن کے باہر آتی ہیں. واہ. آپ اگر اچھا کھانا رات میں کھائیے گا تو صبح میں آپ کے پیر ہاتھ سب کو انرجی مل گئی, آپ آرام سے کام کریں گے. لیکن خدا نخواستہ رات میں آپ کو اگر فوڈ پوائزن ہو گیا تو اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ آفس نہیں جا رہے ہیں. کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ فوڈ پوائزن کا ریلیشن تو آپ کے پیٹ سے ہے. آپ کے ہاتھ سے کیا تعلق, آپ کی آنکھ سے کیا تعلق, آپ کے پیر سے, آفس پیر سے جانا ہے, سائن ہاتھ سے کرنا ہے, دیکھنا آنکھ سے ہے, سمجھنا دماغ سے ہے. ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا ریلیشن آپ کے فوڈ پوائزن سے نہیں ہے. لیکن نہیں, جو ان پٹ خراب ہوا تو اب یہ سارے آؤٹ پٹ بھی بگڑ گئے, وہ بھی بگڑ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی, دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, پیر آفس تک جانے کے لیے حوصلہ نہیں دے رہے. اس کے معنی ہے کہ ان پٹ صحیح ہوتا ہے تو آؤٹ پٹ بھی صحیح ہو جاتے ہیں. اگر انسان کی نمازیں, انسان کا روزہ, یہ سب آؤٹ پٹ ہیں. انسان کی نماز, انسان کا روزہ, انسان کا حج, انسان کا زکوٰۃ, انسان کے خمس, یہ سب صحیح ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو عقیدے کی شکل میں ان پٹ ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگر ہے تو بہت اچھا مومن, ماں باپ اس کے مومن ہے, گھر والے مومن ہے, مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اس کے معنی کیا ہے؟ یہ آؤٹ پٹ کیوں بگڑا؟ اس لیے کہ ان پٹ اس کا جو عقیدہ تھا اس کا وہ بگڑ گیا. اگر اس کو یہ پتا ہے کہ میں جن امیر المؤمنین کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتا ہوں, انہوں نے زندگی میں کوئی ایک نماز کو حتیٰ وقت سے آگے نہیں بڑھنے دیا, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے؟ اگر پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے, اس کے معنی ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کی ولایت کو مانا ہے لیکن زبان سے, دل سے نہیں مانا ہے. تو عمل بتاتا ہے کہ کتنا عقیدہ اس کے دل میں اتر گیا ہے. اور عمل کے میدان سے پہلے بھی, عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے مولوی صاحب, نیت کا بھی ہونا ضروری ہے. بہت بہت امپورٹنٹ اور عمل جو ہے دونوں جو ہے, عمل مکمل ہی ہوتا ہے نیت کے ساتھ. جی. مثلا میرا دوسرا سوال ہے کہ نافرمان اولاد کو ماں باپ حق کر دیتے ہیں. جو اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد برائی کرتے ہیں, ان کے لیے کیا مردہ ماں باپ حق کرتے ہیں؟ روایتوں کے مطابق جس طرح سے زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں, اسی طرح سے ماں باپ کو اللہ اختیار دیتا ہے موت کے بعد کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کو عاق کر سکتی ہیں. اسی لیے جہاں زندگی میں ماں باپ کے خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے, وہیں انتقال کے بعد بھی مکمل ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم ماں باپ کی قبر پہ جاؤ, ماں باپ کے لیے سال ثواب کرو, ماں باپ کو یاد کرتے رہو, ان کے لیے قرآن بخشتے رہو, ان کو ثواب بھیجتے رہو. یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ تم اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار سمجھے جاؤ, اور پروردگار کی طرف سے جو ان کو اتھارٹی ملی ہے کہ تمہیں عاق کر دیں, اس سے تم بچ جاؤ. لہٰذا انتقال کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. جی. میں آپ کی اس جواب سے بہت مطمئن ہو گیا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. صاحب میرا دوسرا سوال ہے, عالم کا چہرہ دیکھنا جو ہے عبادت, مگر کچھ مولوی صاحب, کچھ ایسے عالم ہیں کہ پیش نماز مسجد کی حد تک, انہیں اللہ کا ڈر نہیں, دین اور خلق خدمت کرنے کا جذبہ نہیں. آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, برائی آگ کی طرح پھیل رہی ہے, تو عالم کا فرض کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری, ظاہر ہے کہ میں کچھ بولوں تو میں کون ہوں کسی کی ذمہ داری کو معین کرنے والا. میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے ان علماء کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے. جی. وہ آیہ شریفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکیوں کی طرف دعوت دے, اچھا کام کرنے کے لیے حکم دے, اور برائیاں کرنے سے روکے. خدا را ملے گا کیا؟ فرماتا ہے پروردگار کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ افراد ہیں جو کامیاب ہونے والے. کامیاب یعنی اگر انسان کو کامیابی چاہیے ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے. جی. اچھائیوں کی طرف بلانا,
نیکیاں انجام دینے کے لیے حکم دینا اور برائیاں پھیلنے سے روکنا، یہ تین کام، اور اس کے ساتھ اچھائیوں کا حکم۔ قرآن مجید نے عالم کی یہی تین ذمہ داری قرار دی ہے، اور اسی لیے جس موقع کے اوپر آپ نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہوں گے، خطیب جب نماز جمعہ میں خطبے کا آغاز کرتا ہے تو شروع ہی میں ایک جملہ کہتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم سب کو اور خود کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کے کیا معنی ہے؟ یعنی نماز پڑھو خوف پروردگار میں، شراب نہ پیو اللہ کے خوف سے، والدین کا احترام کرو خوف پروردگار میں، پڑوسیوں پہ ظلم نہ کرو خوف پروردگار میں۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اچھائیاں انجام دو اللہ کے لیے، برائیاں ترک کرو اللہ کے لیے۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جو ایک عالم دین کی ہے، بس پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کا کام ہے۔ برائی کون سی پھیل رہی ہے، معاشرہ کہاں پر بگڑ رہا ہے، کن، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ۔ مثلا ایک جوان عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ جوانوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھے معلوم کرے وہ کہاں پر بگڑ رہے ہیں، وہ اس کو ڈھونڈ کے لے کے آئے، شریعت میں مسائل کے درمیان ان کو بیان کرے تاکہ وہ جوان سنبھل سکے۔ اس لیے کہ دیکھیے اس دنیا میں پروردگار نے پرفیکٹ کامل سوائے اہل بیت اطہار کے کسی کو نہیں بنایا۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مسئلہ پوچھنا ہوگا ڈاکٹر عالم کے پاس آئے گا، گھر بنانا ہے نقشہ میں نے سوال کیا تھا کچھ عالم کی، وہی نقشہ بنانے کے لیے ہمیں انجینئر کے پاس جانا ہوگا، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کے سب کام کریں۔ تو معاشرے کی ان کمیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا عالم دین کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو متوجہ کرانا قرآن کے مطابق ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہر جگہ اگر کوئی ایک دو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس کے معنی نہیں ہوتے کہ بقیہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے اولاد میں بھی ہوتا ہے، آپ کے مثلاً کسی انسان کے 6 بچے ہیں تو ان 6 بچوں میں 5 بہت اچھے ہیں، ایک اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتا، تو اب وہ جو پوری نہیں کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے گا، لیکن بقیہ جو ہیں ان کی ذمہ داری پر ان کو اجر ملے گا۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خدمت خلق، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کیا، یہ نیک کام کرنے سے اس کو فائدہ ہے یا اللہ کو فائدہ ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں صرف قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ سورہ اسراء آیت نمبر 7، اس کو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو جتنی بھی اچھائیاں تم کرتے ہو یہ سب تمہارے لیے ہیں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، لیکن جتنی برائیاں تم کرتے ہو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہیں، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا فائدہ اللہ کو ہو رہا ہو یا تمہاری برائی کا نقصان اللہ کو ہو رہا ہو۔ اگر ٹائم ہے تو اور ایک میں سوال آپ سے پوچھوں۔ جی لے لیجیے۔ آج کل اپنی کمیونٹی میں فرقہ بازی ہو رہی ہے، اور ان کے دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں جوان بہت جلد بہک جاتے ہیں؟ میں کسی حد تک آپ کی بات کو ایکسیپٹ کروں گا، لیکن 100% اس بات کو ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں ہوں کہ جوان جلدی بہک جاتا ہے۔ میں اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں یوتھ کے درمیان کام کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے صحیح راہ پر روکے رکھا جائے۔ یوتھ جلدی بہکتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے، یوتھ کے مائنڈ میں نئے نئے سوالات زمانے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مائنڈ واش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جو نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو ٹائم کے اوپر بالکل پرفیکٹ رپلائی مل گیا تب تو وہ پھر اچھی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن اگر مثلا پانی اونچائی سے بہ رہا ہے، اگر اس کو کہیں بیچ میں روکا نہیں گیا تو نیچے تک آتا رہے گا، لیکن اگر روک دیا گیا تو جدھر ڈائیورٹ ہوا ادھر چلا جائے گا۔ ایک یوتھ کے مائنڈ میں پیدا ہونے والے سوالات کو صحیح وقت پہ روک دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے،
اس کے لیے علاقے کے عالم دین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں یہ جو ہر علاقے میں ماتمی انجمنیں ہوتی ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ ماتمی انجمنیں اس جوان کو اپنے ساتھ مثلا نوحے کے موقع پر رکھیں گی، انجمن کہیں جا رہی ہے ساتھ میں یہ رہیں گے، مثال کے طور کے اوپر کہیں کسی عزاخانے کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس انجمن کے ذمہ داروں کا۔ تو والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں، علاقے کے عالم دین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کس قسم کے سوالات آج سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں، پوچھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے انجمنوں کے ذمہ دار صدر، سیکریٹری، صاحب بیاض، نوحہ خان، ان سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری انجمن میں یہ جو جوان ہیں ان کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سب مل کر ایک سمت میں بڑھیں تو آپ یقین جانیں کوئی قوم کا جوان کبھی بہکے گا نہیں۔ جی، اور اسی لیے میں معمولاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کو کم از کم ہر روز ایک وقت کا کھانا پورے گھر کو مل کر کھانا چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ بہترین موقع ہوتا ہے، ثواب بھی ہے۔ ثواب بھی ہے، اور بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب بھی دیے جا سکتے ہیں۔ کم از کم پتہ تو چلے کہ آج کل میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیا باتیں اس کے مائنڈ تک پہنچائی جا رہی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں ہم سولو کر پائیں، اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جائیں کہ یہ میرے بیٹے نے سوال پوچھا تھا، میں جواب نہیں دے پایا، وہ جواب لے کر آئے، نیکسٹ ڈے کھانے کے اوپر دسترخوان پہ پھر بیٹھے سب لوگ، اس کو پیش کر دیا، جواب مل گیا بچے کو۔ دیکھیے جتنا زیادہ بچہ اپنے والد سے ملنے والے جواب کو ایکسیپٹ کرتا ہے اتنا وہ اپنے دوست کے جواب کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں سے نہ صرف یہ کہ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا باپ بیٹے کا رشتہ ہو، بلکہ دو دوستوں کا رشتہ بھی ہونا چاہیے، دو بھائیوں جیسا رشتہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس قسم کے سوالات ذہن میں اگر اٹھیں تو اسی وقت انہیں روک دیا جائے، اور پھر ہماری قوم کا جوان جو واقعی طور پہ ہماری سب سے بڑی طاقت، ہمارا سب سے بڑا پاور ہے، اس کو ہم اچھی راہ کے اوپر لے کر آگے بڑھیں، ہم بھی ترقی کریں گے، ہماری قوم بھی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوالات مکمل ہو گئے، اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کے سوالات سن کر۔ میں چاہوں گا کہ اب ہمارے درمیان دوبارہ ہمارے برادر ساجد صاحب تشریف لائیں اور اپنے نتیجہ کن بیان کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کس مرحلے تک پہنچ پائے ہیں۔ جی ضرور۔ ناظرین، میں ساجد رضوی ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کے درمیان۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے ہمارے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 6 میں جناب مرزا کلب حسین صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے سوالات کر رہے تھے اور اس کا جواب بھی حاصل کر رہے تھے۔ آئیے ایک بار پھر سے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ آپ کیا مطمئن ہیں جوابات سن کر؟ بالکل مطمئن ہوں، قبلہ نے بہت اچھا بہترین انداز سے جو ہے آپ نے جواب دیا، اور ناظرین کو بھی اس کا جواب کا جو ہے پسند آئے ہوں گے، مجھے بھی بہت پسند آیا۔ چلیے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں آئے اور جناب کلب حسین مرزا صاحب کے ذریعے سوال کا جواب آپ نے دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سوال کر رہے تھے، بہت ہی اچھا انداز تھا، بہت ہی اچھا کانفیڈنس تھا، ایک جسے ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، بہت اچھا ڈسکشن رہا۔ تو ان کے سوالات کیا آج بھی اس طریقے کے سوالات ہمارے سماج میں ہیں، اور ان کے سوالات آپ کو کیسے لگے؟ پہلی بات تو کہوں کہ واقعاً مجھے سوالات کو سن کر بہت اچھا لگا، بالکل ہی نئے سوال لگ رہے تھے، نئے انداز کے سوالات، اور سب سے بڑی چیز کہ دیکھیں صاف طور پہ جب انسان کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی زبان بتاتی ہے کہ انسان کے پاس اندر سے علم کتنا ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا پروگرام آپ کا اس اعتبار سے محسوس کیا میں نے کہ جو سوالات تھے وہ علمی اعتبار سے بھی وزنی سوالات تھے، بالخصوص وہ ایک سوال کہ جو انسان کے نفس سے متعلق تھا، کہ جو امارہ اور لوامہ اور مطمئنہ سے متعلق، یہ مفید چیز تھی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے ذہنوں میں شاید یا تو بے توجہی ہے یا اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ پوچھا، اچھا کیا، اچھے انداز سے پوچھا، اچھے سوالات پیش کیے، اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید رہا ہوگا، مجھے یہ اطمینان ہے۔
मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में एक मौका में आए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम एक मौका में जब भी कोई आता है तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम एक मौका की तरफ से ये ट्रॉफ़ी लेके जाएं, ताकि जब भी ये ट्रॉफ़ी ये देखें तो उनको सवालात याद आएँ, प्रोग्राम एक मौका याद आए और ख़ास करके जवाबात याद आए। तो हम चाहते हैं अपने हाथों से दें। इंशाअल्लाह बहुत मुबारक हो और परवरदिगार आपको इसी तरह से हमेशा नेक और सआदतमंद मौके अता फरमाता रहे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क़िबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में आए। और उम्मीद करता हूँ कि अगले सीज़न में या अगले मौके पर जब मौका लगा, किसी को मौका दिया गया, तो आपको ज़रूर याद करेंगे इंशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आप प्रोग्राम एक मौका में आए, बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल के जो जवाब थे वो लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो जी हाँ नाज़रीन, प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में हिस्सा लिया मैसूर कर्नाटका के रहने वाले जनाब मिर्ज़ा कल्बे हुसैन साहब ने। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सवालात किए और उसके जवाबात भी हासिल किए। अगर आप भी चाहते हैं प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 6 में आना, तो आपके लिए चैनल विन के ये प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप आना चाहते हैं शौक़ से आएँ, लेकिन शर्त है कि सिर्फ आपके सवालात अच्छे होने चाहिए। कम से कम 10 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सवालात आप हमें भेज सकते हैं। सवालात भेजने के लिए नोट डाउन कर लीजिए हमारा ईमेल एड्रेस emwin786@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप तमाम नाजरीन से। दीजिए इजाज़त मेरी टीम के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।